साकिब निसार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना डिफेंस खुद करें। जब ये आपका डिफेंस करते हैं तो आपका केस मजीद खराब हो। मैं साकिब निसार साहब से ये भी कहती हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का एफिडेविट आया तो उसके जवाब में आपका एफिडेविट आना चाहिए। पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाएं, इनको एविडेंस के तौर के ऊपर जो है वो अदालत में तो पेश करें। वो अदालत में आप पेश नहीं करते। मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट इदारों को काम करता बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारे सिस्टम को करप्ट करने वाले ये लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर गवर्नमेंट और PMLN के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। आज मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद में मीडिया टॉक की। मुबैना ऑडियो को साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट कहा और उनके फैसलों को लेकर कई सवाल भी उठा दिए और कहा कि साबिक चीफ जस्टिस को बताना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को सज़ा देने और इमरान खान को लाने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया। साथ ही उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को मशवरा दिया कि आएँ, इल्ज़ामात का दिफा करें और सवालात के जवाब दें, वरना गवर्नमेंट और हुकूमती शख्सियात उनका केस बिगाड़ देंगी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में मरियम नवाज़ ने मामले पर अदालतों से आज खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा किया, लेकिन वो खुद मुबैना ऑडियो को अदालतों में लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। रद्दअमल में हुकूमती शख्सियात भी मैदान में आई। साबिक चीफ जस्टिस का भरपूर दिफा किया गया, मुबैना ऑडियो को साजिश कहा गया और मरियम नवाज़ को ये चैलेंज किया कि अगर वो सच्ची हैं तो मामले को अदालत में खुद लेकर जाएं। मामले पर भरपूर बयानबाजी इस वक्त की जारी है नाज़रीन, लेकिन नून लीग, गवर्नमेंट और साबिक चीफ जस्टिस में से कोई भी मुबैना ऑडियो को अदालत में चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि ऑडियो वीडियो लीक्स की तहकीकात के लिए गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। इसी से मुतालिक पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। मुबैना ऑडियो टेप को लेकर इल्ज़ामात लगाने और भुगतने वाले आपके ख्याल में खुद अदालतों में क्यों नहीं जाते? ज़ाहिर है साबिक चीफ जस्टिस का मामला है, उन्हें जाना चाहिए। आज जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा से भी सवाल किया गया, वो भी जा सकती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि आज खुद नोटिस ले अदालतें। तो ये खुद क्यों नहीं जा रहे दोनों फरीक? देखें, इसमें ना दोनों फ्रीकैन अब इस तरह समझ लें कि एक तरफ जिस जर्नलिस्ट ने वो ख़बर दी तो उसकी हमायत में PMLN खड़ी है साथ, और जिसके बारे में ख़बर दी साकिब निसार साहब के बारे में, उसके साथ खड़ी है गवर्नमेंट। और दोनों भरपूर अंदाज से दंगल मचाए हुए हैं और एक दूसरे से एक ही मुतालबा कर रहे हैं और गोलाबारी सारी की सारी हो रही है इदारों पे, और उसमें अदलिया बराह रास्त है। और मरियम नवाज़ ने जैसे कहा कि उस वक्त तो बहुत सो मोटो होते थे और अब नहीं हो रहा, और चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने आसमा जहांगीर वाले रेफरेंस में कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, तो वो और ज़्यादा इसके हवाले से प्रेशर बन गया कि जी फिर दबाव नहीं है तो फिर क्लियर कर लीजिए चीज़ों को, क्योंकि अदलिया के पास बहुत सारी चीज़ें पुरानी मौजूद हैं। जैसे परसों भी मैंने कहा था कि भुट्टो का रेफरेंस जो है जस्टिस नसीम हसन शाह के इतराफ़ के बाद सदारती रेफरेंस है सदर आसिफ अली जरदारी की सूरत में, जो वो लेके बैठे हुए हैं। पेंडिंग है चीज़ें, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने फिर दरख्वास्त दे दी है। तो अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। उन्होंने तो कहा ना कि मैंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बयान अपनी पटिशन का हिस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना दिया है, और वो बार बार कह रही हैं कि जब ज़रूरत होगी, और वीडियोज़ की तरफ भी आज कैप्टन सफदर ने बात की। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे अब सब लोग जानना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं कि हैं क्या ये चीज़ें। तो फिर पाकिस्तान ये बार कौंसिल ने जो मुतालबा किया है ट्रुथ कमीशन का जी, और उन्होंने कहा है कि साबिका चीफ जस्टिस साहिबान, तो उसमें 2-3 नाम ही आएंगे जो गैर मुतनादा होंगे, और वो सबको पता है, तसद्दुक जिलानी है, नासिरुल मुल्क हैं, कोई और भी
جتنے بھی آپ کرنا چاہیں آپ لے لیں، لیکن اور آپ حاضر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بٹھائیں، جو پاناما میں نہیں ہیں جن کے اوپر اعتراض آ رہا ہے وہ باقی جج بٹھا دیں. تو کہیں نہ کہیں تو اس سچویشن کو نکالنا چاہیے نا، اس کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو سزائیں دے پکڑ کے، بالکل کلیئر کٹ چیزیں کرائیں. ہماری فرانزک لیبارٹری موجود ہے، اب تو شاید انہوں نے کے پی میں بھی شروع کر لیا، ورنہ شہباز شریف والی تو پنجاب میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی. آپ امریکہ نہ جائیں، کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں، کہیں ایسی جگہ چلی جائیں جس پہ آپ اعتماد کرتے ہو، گورنمنٹ اعتماد کرتی ہو، عدلیہ کو بہت کچھ پتہ ہے. ہمارے بڑے بڑے ججز صاحبان باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ڈگریاں لے کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ باہر کا سسٹم کیا ہے. اس میں ان سب کو شامل کر لیں، کیونکہ نا یہ بہت گند پھیل رہا ہے. کیسز ہیں، اس کی ٹائمنگ پہ بات ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے نا، تو پھر مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ سوچنے کی. کیونکہ دیکھیں نا، آج کل کیبنٹ میں بات ہوئی اور آج پرائم منسٹر خود بول پڑے، اور پہلے بھی ایک چینل آ گیا فوری طور پہ. یہ ایک صرف سوشل میڈیا کی خبر تھی، پھر اسے ایک اور چینل نے خبر کی صورت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد جب حکومت، وزیر، اپوزیشن سارے کے سارے آ گئے، پھر پی ڈی ایم بھی آ گیا، اس نے بھی کہا کہ نہیں اس کو ہونا چاہیے. تو جب سب بات کر رہے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی خاموش ہے اس سارے ایشو پہ، باقی سب بندے بات کر رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو کلیئرٹی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی خود ایک آڈیو سکینڈل میں بینیفیشری ہے کہ جس میں شہباز شریف اور جسٹس قیوم کی گفتگو تھی، سیف الرحمان صاحب کی گفتگو تھی، تو اس کے وہ بینیفیشری ہیں. تو اس کو بھی شامل کر لیں کہ جی اس کا بھی منطقی انجام تک پہنچا دیں. صرف اس حد تک نہ رکھیں کہ وہ ریفرنس کہ وہ جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی اور سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ سارے جج ریزائن لے کے اور سائیڈ پہ نکل گئے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی جج ریزائن کر دے اور فیس نہ کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، پینشن بھی دے دی جاتی ہے. نہیں، یہاں پہ بھی جب آپ 16,000 20,000 بندوں کا کیس 20 مہینے بعد دیتے ہیں جاتے ہوئے، جج صاحب ریٹائر ہوئے اور لوگوں کو نکال کے چلے گئے. رنگ روڈ کا کیس جو رنگ روڈ کہہ رہا ہوں، اورنج ٹرین کا کیس ایک لمبے سٹے پہ پڑا رہا، پھر اس کا فیصلہ نہیں آیا. ٹیکس اور جو اس کے اوپر سود ہے وہ تو پاکستان گورنمنٹ دے رہی ہے نا، حکومت پاکستان دے رہی ہے، ہم لوگ دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کو عدلیہ کو بھی نتھارنا چاہیے کہ بھئی اگر اعتراض آتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے چوائس کے ججز کے نام لے لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چانس دینا کہ کس جج نے بطور وکیل اگر کوئی پیشہ ورانہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا تھا، تو لوگ خود بخود بتا دیں گے کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ طے کیا تھا، دوسری طرف چلا گیا. دنیا میں بڑے مہذب ملکوں میں آپ کو جب ہر آدمی کی اپائنٹمنٹ چیک کرنی ہے نا، تو خود اپنی بھی اپائنٹمنٹ کو کلیئر کرا لیں. عدلیہ کو بھی چاہیے کہ آ جائے سامنے کہ جی چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ جو ان کا ٹائم ہے اس کے اندر کوئی بنائیں، ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے میں یہ چیزیں کلیئر کریں، تاکہ ہمارا جو سسٹم، کیونکہ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے، یہاں تو جو سزا ہو جاتی ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے. تو پھر اعتماد بھی تو ہونا چاہیے نا لوگوں کو کہ ہر بندے کا اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کا جج نہیں ہے. مطلب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو انصاف ملے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. بالکل صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، ظاہر ہے اس وقت تو یہی لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آڈیو ویڈیو ٹیپ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے؟ گورنمنٹ بھی بیان بازی کر رہی ہے، نون لیگ بھی بیان بازی کر رہی ہے، ظاہر ہے سابق چیف جسٹس صاحب تو ابھی فی الحال خاموش ہیں. اب یہ دونوں فریقین خود کیوں نہیں چلے جاتے اپنے آپ کو صفائی دینے اپنی کہ یہ جی میری آواز نہیں ہے، یا وہ یہ اگر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو ہم پر ایک سازش ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ جی حافظ طاہر صاحب. جی آڈیو کا کوئی ایشو آ رہا ہے. جی ایاز صاحب یہی سوال آپ سے. مجھ سے آپ کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ مولانا والا سوال ہی مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ بالکل آپ سے مولانا صاحب والے سوال. بہت زیادتی ہے آپ کی. دیکھیں اچھا یہ کیوں جائیں، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ عدالت میں چلے جائیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لائے ہیں انہیں بھی 100% یقین نہیں ہے، اور جن کے خلاف ہے انہیں بھی 100% یقین نہیں ہے. دونوں ڈرے ڈرے بھی ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے کل کو. کیونکہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی کیوں نہیں جاتے، میڈیا پہ رونق لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ رونق لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی سیریسلی اس کو لے کے جائے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بھائی جس نے کرانا ہے وہ چلا جائے نا. آج مریم کہہ رہی تھی کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں جب چاہوں گی چلی جاؤں گی. اب بظاہر تو یہ کہیں اور سے آئی تھی، الزام یہ لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این نے کرائی ہے. تو جب وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت کچھ ہے، میں جب چاہوں گی چلی جاؤں گی، تو پھر وہ شک پڑتا ہے کہ شاید
البتہ آج ایک بہت بڑی غلطی مریم نواز کر گئی اپنی ساری گفتگو کے دوران، جب وہ ایک سوال پوچھ دیا گیا کہ جی وہ میڈیا کے حوالے سے وہ جو ان کی آڈیو چل رہی تھی تو وہ انہوں نے اعتراف کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. پرویز رشید انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ موضوع نہیں ہے آج کا، اس پہ کمنٹ نہ کیجیے گا. اب دیکھیں نا کتنا بڑا چھکا دے دیا انہوں نے گورنمنٹ کو، بالکل ایسی بال دے دی، اس کی منہ میں دے دی بیٹھ کے کہ اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. اب وہ سارا زور اس پہ آ جائے گا، وہ باقی آڈیو ویڈیو اس وقت پیچھے رہ جائے گی، وہ سارا اس پہ کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا. اور اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا، میرے خیال میں وہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ کہ سب کو پتا ہے کہ یہ مریم نواز اس وقت کہاں ہوتی تھی. یہ جو میڈیا سیل پی ایم ایل این کا چل رہا تھا یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے چل رہا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ محمد زبیر نے کسی شو میں یہ کہا تھا، وہ جب ڈان لیکس کا قصہ ہوا، کہ ہم تو میڈیا سیل میں بیٹھے ہوئے ہم یہ گفتگو سن رہے تھے اور ہم حیران ہو گئے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں تک وہ چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود اس وقت مریم، اچھا پھر اس کا بالکل ڈیفینس یہ ہو سکتا تھا کہ جی دیکھیں کتنی بہادر خاتون ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا، ایک آڈیو تھی انہوں نے مان لی. اس کے بعد جب آپ وضاحتوں پہ آ جاتے ہیں نا پھر آپ مشکوک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، آپ نے پوزیشن اپنی مزید کمزور کر لی. کیونکہ ایک طرف ہم بار بار سن رہے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں آپ کہ جی میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس دوران جب اس طرح کی چیز اور آپ اعتراف کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ سارا ڈیفینس آپ کا ختم ہو جاتا ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. اور جتنی باتیں، کیونکہ میڈیا کی آزادی، کوئی بھی گورنمنٹ میڈیا کی آزادی کے حوالے حق میں نہیں ہوتی. کل فواد چودھری صاحب کا سنا ہی ہوگا آپ نے کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہمیں لے کے ہے. سو سینسٹیوٹی کیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جب ہمارے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو پھر وہ ایسی کی تیسی، پھر وہ ہمارے لیے میڈیا آزاد اور قابل قبول نہیں ہوتا. اور یہ ساری گورنمنٹس کی بدقسمتی سے یہ رہا ہے، سوائے ایک پیپلز پارٹی کے. یہ جو زرداری صاحب کا دور گزرا تھا، کیونکہ اس دور میں جتنی تنقید ڈیلی ڈیٹس بھی دی جاتی تھی اس کے باوجود انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. ورنہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹس میں بالکل کوئی فرق نہیں. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سوال ہمارا یہ ہے، مبینہ آڈیو ٹیپ کو لے کر آپ کے خیال میں الزامات لگانے اور بھگتنے والے خود عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو اور آڈیو کھیل ہے یہ پرانا کھیل ہے، اور نہ عبدالقیوم صاحب والی گفتگو کو کوئی لے کر گیا، نہ کچھ گفتگو آئی ان کو کوئی لے کے گیا، نہ کوئی آگے جو کچھ ہوگا. یہ جو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، اس کے حوالے سے ایک شور، ایک عوامی اوپینین بنانا، ایک عوامی مہم جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے. لیکن جیسے ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئی تو تھی آج حکومت کی طرف گول کرنے، لیکن الٹا گول جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. بیچارے ہمارے پرویز رشید صاحب جو ہے ان میں اتنی سکت تھی کہ وہ کسی کے اشتہار روک سکے یا کسی کو اشتہار دے سکے. سب کو معلوم ہے کہ کون میڈیا سیل کا ہیڈ تھا اور کون میڈیا سیل چلا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا. تو یہ کھیل جو ہے یہ آڈیو ویڈیو، یہ کھیل کسی انجام کو نہیں پہنچنا. یہ پہلے بھی آئے ہیں. اگر اسی بنیاد پہ بہت سارے فیصلے ہونے ہیں تو پھر تو اسلامی جمہوری اتحاد سے ہم شروع کر لے چلے، بہت زیادہ پیچھے نہ جائے، بلکہ پیچھے اس سے بھی پیچھے جانا چاہیے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے آپ شروع کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آج تو آپ کہیں گی کہ آج یاد آ گیا ہے کہ انصاف ہونا ہے اور پیچھے جو کچھ ہوتا آیا ہے. کیا جنرل حمید گل صاحب نے بہت سارے اعترافات کیے ہوئے ہیں، وہ کدھر چلے جائیں گے؟ اور وہ جو باقی آئی جی آئی کے حوالے سے وہ ایف آئی اے میں جو کیس ہے، باقی چیزیں ہیں، تو یہ ایک ڈگڈگی ہے بجائی جا رہی ہے، بجائی جائے گی. ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری گفتگو نہیں ہے. ایک ٹی وی چینل نے ان کی گفتگو کے کچھ حصے چلا بھی دیے ہیں کہ کہاں سے لیے گئے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا. ممکن ہے، ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی گند اور بڑھے گا اور کچھ اور بھی ممکن ہے آڈیو ویڈیو آ جائے. لیکن یہ تو بات آج مان لی گئی نا کہ کیا ایک ہفتہ پہلے آزادی صحافت پہ جو لیکچر دیے جا رہے تھے اور آزادی اظہار رائے کی جو باتیں کی جا رہی تھی، آج سب خاموش ہیں. جو اسلام آباد میں جمع تھے، جو لاہور میں جمع تھے،
किसी की आवाज नहीं निकल रही। तो ये क्या है? क्या ये सहाफत के ऊपर कदगन नहीं थी? और जब एतराफ करते हैं तो उस पर तो अब लेकिन कोई नहीं बोलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी अपनी मजहबी, सियासी, सहाफती जो तंजीमें हैं, जहाँ उनका मफाद है वहाँ पर तो इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और जहाँ उनका मफाद नहीं है वहाँ पर इंसाफ जाए जहन्नुम में, उनको कोई गरज नहीं है। तो ये सारी चीजें अब कौम भी देख रही है, और कौम भी इस गंद को समझ रही है कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है और क्या हो रहा है। सही। फैसल साहब, देखिए जाना चाहिए अदालत में, दोनों फरीकैन में से कोई भी चला जाए। अगर वो साकिब निसार साहब समझते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं, उन्होंने तो शुक्रिया अदा कर लिया। आवाज़ का तो इशू साकिब निसार साहब को भी नहीं है, उनको कह रहे आवाज़ तो मेरी है, लेकिन वो जो बातें कही जा रही है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे कही गई हैं, उनको आपस में जो है वो जोड़ दिया गया है। तो वो अब साकिब निसार साहब समझते हैं कि अगर उनके किरदार पर बात आ रही है तो वो चले जाएं। तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके किरदार पर बात आ रही है, तहरीक इंसाफ चली जाए। मुस्लिम लीग नून समझती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कोई किरदार का तो कोई इशू है नहीं, तो कोई भी किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसके किरदार पे कोई हर्फ आ रहा है या उसके किरदार पे कोई दामन पे कोई जो है वो दाग लग रहा है। तो सब अपनी अपने पॉइंट स्कोरिंग में जो है वो लगे हुए, किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है। ना एक आम आदमी को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया, इंकलाब आ गया। सबको पता है कि इन इदारों में होता क्या है, कैसे होता है। तो कोई इतनी एक आम आदमी पे तो इससे कोई जिंदगी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मामूली नौयत का भी जो है ना, इसको है ना, जितना बड़ा इन 4-5 लोगों ने इशू बनाया हुआ है, 2 जमातों ने, चंद अफराद ने इशू बनाया हुआ है, इस पूरी डिबेट में जो है ना कि आम आदमी नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा की जो ऑडियो लीक होने का जो ताल्लुक है ना, अगर आप ईमानदारी की बात करें तो इसमें भी कोई वो नहीं है। सारी सियासी पार्टियां हैं वो अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो इश्तिहार देती हैं। उनमें कोई एक आदमी जो है वो फॉलो करता है कि फला अखबार को या फला चैनल को कम देना है या ज़्यादा देना है, जो उनकी खबरों को। अगर आप ईमानदारी की बात करें तो सब पार्टियों में होता है। पीपल्स पार्टी में भी ये होता था, मुस्लिम लीग में भी होता है, इवन कि अब तहरीक इंसाफ में भी ये काम हो रहा है। तो उस वीडियो में भी अगर वो मरियम नवाज साहिबा की है भी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ही हमारे लिए और आपके लिए कोई एक इंकशाफ हो गया। बैसियत साफ़ी तो हम सबको पता है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, आइडियल है, इस पर तो हम कौन से किसी आइडियल माशरे में जिंदा है। इसी तरह पाकिस्तान का सिस्टम चलता है। अगर मरियम साहिबा ने अपनी जो पार्टी की या उनकी हुकूमत की तशरीह ज़्यादा कर रहे थे चैनल, उनको ज़्यादा इश्तिहार दिए और जो नहीं कर रहे थे उनको नहीं दिए, तो ठीक है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमेशा से पाकिस्तान का एक सिस्टम है, चल रहा है। लेकिन ये जो चाय की प्याली में तूफान है ना, इसमें कोई वो दम नहीं है। बिला वजह का एक तूफान है, इसका कोई सर है ना पैर है। बाकी ये कहना कि किसी इदारे की पे फर्क पड़ रहा है, साख पे फर्क पड़ रहा है, किसी फर्द के किरदार पे फर्क पड़ रहा है ना, या किसी इदारे की साख है ना किसी फर्द का किरदार है। हम सबको सबके किरदार साख का पता है, ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा सिस्टम। इलियास साहब, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक छोटी सी बात दुआ, छोटी सी बात एक कर दूं इलियास साहब की बारी में ही। फिर वो इलियास साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी का फैसल ने बात की, लेकिन मैं याद करा दूं कि शहरी रहमान ने रिज़ाइन एक ग्रुप के नट टाइट करने की जरदारी साहब के मुतालबे की बुनियाद पे उन्होंने वजारत इत्तलात से रिज़ाइन किया था। जी, ये बिल्कुल इसी मैं ये तो कह रहा हूँ सारी पार्टी में होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ सियासी जमातों नहीं, वो मेरे सवाल जी मैं भी आपकी बात की तायद में कह रहा हूँ। आपकी तायद कर रहे हैं आज तो यार, आप तो खुश हो जाना चाहिए। आज तो कराची इस्लामाबाद यार आपको फिर भी नहीं समझ आई इलियास साहब। इसी तरह ये इस पर अभी तक समझ आई, जमात में यकीन अभी आ नहीं रहे, एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एक दूसरे पर एतराज़ किया जा रहा है कि जी वो गलत है, इनका कौवा सफेद है, गलत है। इस तरह जो चल रही है अभी, तो कल तक तो ये भी तो था, भून साहब ने ये कह दिया कि ये बिल्कुल ऑडियो ऐसी नहीं है। इसमें ये जो बात है इस पर तो नून लीग की जानब से ये अब वो किया जा रहा है, उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि ऑडियो सही भी है कि नहीं सही है, बस वो इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसको होना चाहिए, जैसे कि ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि इसमें ऑडियो में क्या है, सही है कि नहीं। क्योंकि अगर जो झूठ बोलता है, इस तरह केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या सही है, तो इसमें जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई भी है, कोई भी पार्टी इसको लेके जा सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट की साख को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को आ जाना चाहिए इस पर, क्योंकि ना इस वक्त नून लीग लेके जा रही है ना दूसरी तरफ जा रहा है, साकिब निसार साहब जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आ जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए ताकि देखें ये क्या है। दूध नहीं तो वीडियो तो आई जानी है, लोग कह रहे हैं।
ویڈیو بھی آ جائے گی اس میں, ابھی اور چلیں گے. یہ اس تھی تو صحیح بات ابھی کہا کہ چائے کی پیالی میں طوفان آیا ہوا ہے, تو طوفان یہ باہر نہیں نکل رہا, اس کو نکلنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو حل ہو, کیس کو اثر انداز نہ ہو. اگر نہیں کریں گے تو اس طرح پھر اور آتی رہیں گی آڈیو, اس طرح بنائیں گے. ظاہر ایڈیٹنگ کرتے وقت کوئی بھی غلط کر دیتا ہے اس میں, جو بھی ہے اس کو آواز کو کسی طرح بھی موڑا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو فورینسک لیب میں لے کے جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ کہاں کی آڈیو ہے, کس طرح ہے, اس میں کیا کاریگری ہوئی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے, فورینسک لیب ہیں ہمارے ملک میں, اس میں بہترین طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی حد تک اس میں انوالومنٹ ہے, اس کو خراب کیا گیا, صحیح کیا گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے اس وقت کرنا, کیونکہ ملک میں بے چینی تو لگی, لوگوں کو, عام آدمی کا فائدہ نہیں ہے, لیکن سیاست میں اس میں بہتری آئے گی. اس میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سچ بول رہا ہے. ورنہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی, اپنے آپ کو سچا جھوٹا کہتے رہیں گے اور خود ہی بادشاہ بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, کیا واقعی پی ڈی ایم کے پاس تحریک چلانے کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. پی ڈی ایم تیسری میٹنگ بھی کر چکی ہے, 3 میٹنگ کر چکی ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسی نالائق اور نااہل اپوزیشن دی ہے. میڈیا کھیل رہے ہیں اور ویڈیو کھیل رہے ہیں. کوئی عقل کا اندھا ہی تحریک چلا کے نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے. بیسٹ ٹائم وہی تھا تحریک چلانے کا جب فضل الرحمان اسلام آباد آیا تھا. اب ٹرین چھوٹ چکی ہے. یہ تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو پی ڈی ایم کے معاملے پر اپنے رد عمل دے رہے تھے. پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے متحرک ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز بھی مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا. لانگ مارچ اور گورنمنٹ مخالف تحریک سے متعلق سفارشات پر غور کیا گیا. امکان کی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مولانا گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ یا استعفوں کے معاملے پر کوئی اہم اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی قانون سازی کو مسترد کرتے ہوئے مبینہ آڈیو ٹیپ پر سخت موقف اپنانے کا اعلان کیا اور بتایا کہ اپوزیشن نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت. اس حوالے سے حتمی فیصلہ 6 دسمبر کو سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا. شیخ رشید صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم کے دلوں میں تیل نہیں رہا, نالائق اپوزیشن سے تحریک کی ٹرین مس ہو چکی ہے. سیاسی مخالفین اب جو مرضی کر لیں, ان کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں. حافظ طاہر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, کیا آپ کو بھی لگتا ہے جو شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نالائق سیاسی مخالفین سے تحریک کی ٹرین چھوٹ چکی ہے, یا یہ کوئی پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب تو روز اول سے بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ حلف نہ لو, پھر حلف لے لیا, پھر الیکشن بھی لڑ لیا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ کو وہ جعلی کہتے ہیں, اس پارلیمنٹ میں ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہے, ان کے سارے حلیف بھی بیٹھے ہیں, اس سے وہ خود بھی صدر کا الیکشن لڑتے ہیں, انہی ممبران کے منتخب کرتا سینیٹر سے ان کے جنرل سیکرٹری بھی جو ہے وہ ووٹ مانگتے ہیں. تو میں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, اب وہ یہ دلاسا نہ دیں ایک دوسرے کو تو کیا کرے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے, آپ نے دیکھا 10 دن 15 دن پہلے وہ بڑے خوش تھے کہ جناب اب تو گئے, اب تو یہ جو ہے قانون سازی نہیں ہو سکے گی, اب تو 25 بندے ہمارے پاس آ گئے, کوئی کہہ رہا تھا 22 آ گئے. تو یہ اپنے آپ کو بھی بہلاوا ہے اور عوام کو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے جناب نہ مسلم لیگ نون, نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی JUI استعفی کبھی بھی نہیں دیں گے, یہ میں آج آپ کو بتا دوں. ٹھیک جی عامر صاحب. دیکھیں جی, حزب اختلاف کا کام یہی ہے, کنفیوژن کا وہ شکار ضرور ہیں, آپس میں تقسیم ڈلوالوں والوں نے ڈلوائی بھی ہے, اور لیکن پھر بھی جب ضرورت پڑی ہے تو وہ اکٹھے بھی ہو گئے اور میسج بھی دیا. ہم نے کل بھی پرسوں بھی بات کی تھی کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہے نا جو کسی کو نہیں ملتے تھے, تھریٹ کرتے تھے اپنے اراکین کو, اور کے پی میں انہوں نے دکھایا, لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالا. لیکن حالات و واقعات اس قدر چینج ہوئے کہ سب کو ملنا ان کی مجبوری بن گئی, اور وعدے بھی کر دیے کہ 10 ارب روپے کے مزید ترقیاتی ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے, لیکن اب یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر لیا, بلکہ کرنے سے پہلے جو پیشگی شرائط آئی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے میں یہ سارے وعدے پھر رہ جائیں گے. اور کل کو پھر قانون سازی, ابھی دیکھیں نا, اسٹیٹ بینک کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہے,
جہاں پھر ان کی ضرورت پڑنی ہے جن سے وعدے کیے ہیں اور وہ وعدے پورے نہیں ہونے، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب پیسے جو آ رہے ہیں وہ تو اگلوں نے مطالبے شرائط اس طرح منوائی ہیں کہ جی یہ آئیں گے تو فلاں اکاؤنٹ میں جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو تو قرضے لینے ہیں، قرضے خرچ کرنے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے کوئی آپ کی پازیٹیو گروتھ ہونی تھی وہ بھی نیگیٹیوٹی میں چلی گئی۔ اب وہ شوکت ترین صاحب کبھی کچھ کہتے ہیں اور پھر پوری حکومت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ گیس کا ایشو انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک چینل تک محدود کر لیا نا۔ بات سمپل سی ہے بھائی، آپ کی ایل این جی اگر آ جاتی، آپ کی انڈسٹری چلتی، جو گیس آپ گھروں کو فراہم کر رہے ہیں اس کا پریشر ہی نہ ہوتا آپ کے لیے، آپ کے بدلے میں آپ ہمیں ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ میں 3,000، 4,000، 5,000، 7,000 روپے گھروں کے حساب سے ڈال رہے ہیں۔ اب جو کل آیا تھا 4 روپے 78 پیسے یا 76 پیسے فی یونٹ بڑھانے کا فیول ایڈجسٹمنٹ، وہ کیا یہ حماد اظہر صاحب گھر سے پے کریں گے؟ وہ جو اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکلیں گے، عوام کی جیب سے، وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ نہیں لاتے پھر آپ ڈیزل پہ جو سستا فیول ہے اس پہ نہیں لاتے۔ اچھا، جب آپ کو ایل این جی سستی ملتی ہے آپ آرڈر نہیں کرتے، پھر آپ بات بدلتے ہیں۔ اب یہ آگے نا آج دونوں فواد چودھری اور یہ اس پہ بھی انہوں نے بہانہ ڈھونڈا اشتہاروں میں کہ جی وہ فلاں کو ملتے تھے۔ بھائی ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے؟ آپ اپنی حکومت کی کارکردگی بتائیں۔ آپ جو 8ویں 7ویں وزارت کر رہے ہیں، کہیں ایک جگہ کا بھی آپ کا تجربہ پورا نہیں ہوا اور ماہر آپ بن بیٹھتے ہیں ہر چیزوں کے، بدلے میں پیسے تو میں اور آپ اور ہر پاکستانی دے رہا ہے نا آپ کی نااہلی کا۔ اپنے بل اٹھا لیں، ہر ایک میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آ رہے ہیں، کبھی 2 روپے 78 پیسے اور اس دفعہ 4 روپے 76 پیسے۔ اب جب نومبر اور دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ آئے گی، جب جنوری اور فروری کی آئے گی، وہ تو اس سے کہیں زیادہ کی آئے گی۔ پھر آپ کیا دعوے کریں گے کہ جی ہمارا اس کا تعلق ہی نہیں تھا گھریلو گیس سے؟ ارے بھائی جب آپ بجلی نہیں پیدا کر رہے تو تب بھی تو میں ہی پے کر رہا ہوں نا، آپ تو کچھ بھی نہیں پے کر رہے، آپ تو بڑھاتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز، گاڑیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، خار تو ہم ہو رہے ہیں نا۔ جی ایاز صاحب، آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کے پاس تحریک چلانے کا وقت ختم ہو گیا؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ واقعی ٹرین مس کر دی انہوں نے؟ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سارے تیر چلا چکے ہوئے ہیں، اب ٹائم نہیں بچا ان کے پاس۔ بیسیکلی نا ایک ظلم بہت ہوا ہے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے جو ہوا ہے، وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گیا تھا، وہ جب ڈیلے ہوا تو بہت سے لوگوں کی امیدیں پیدا ہو گئی تھی، اس میں پی ڈی ایم بھی شامل ہے۔ ہمارے بہت سے آپ نے اینکرز اور جرنلسٹوں کو دیکھا، ان کی ٹون بالکل چینج ہو گئی تھی، مطلب وہ صبح گیا یا شام گیا والی کیفیت نظر آ رہی تھی اس وقت۔ اب جب وہ اس کیفیت سے نکلے ہیں، اب چونکہ اناؤنسمنٹس آپ بڑی بڑی پہلے کر چکے ہوئے تھے، تو اب وہ فیس سیونگ کے لیے یہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اگلا اجلاس بھی ہوگا۔ کنفیوژن برقرار ہے، برقرار رہے گی، کیونکہ اب کوئی ماحول نہیں بن سکتا اس طرح کی تحریک کا۔ وہ بالکل شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹرین مس کر دی انہوں نے، وہی وقت تھا اس وقت۔ تو آپ کو یاد ہے نا نواز شریف صاحب لاہور میں ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے جب مولانا نکلے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انہوں نے باہر جانا تھا۔ وہ عدالتیں ظاہر ہے اس وقت بہت اچھی تھیں، وہ عدالتیں تو خراب ہو جاتی ہیں، اور سب کے لیے ہے یہ، پاکستان کے ہر بڑے آدمی کے لیے جس کو ریلیف ملتا ہے عدالت سے، وہ عدالت بہت اچھی ہوتی ہے۔ جو ریلیف نہیں دیتی اس عدالت کو، تو اس پہ اس کو مرخل آگ لگا دینی چاہیے، اس سے کم جذبات نہیں ہوتے ہمارے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، یہ آپ نے شیخ رشید والا فکرہ کہا ہے نا؟ عامر صاحب، شیخ رشید نے ٹھیک کہا نا، ٹرین مس کر دی انہوں نے۔ نہیں وہ آگ لگا دینے والا وہ ان کا تھا فکرہ۔ اچھا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں وہ نہیں سنا، میں نے یہ ٹرین والا سنا تھا۔ فیصل صاحب جی، ایک تو عامر صاحب نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے عامر صاحب کا تسلیم کر لینا۔ یہ یہاں تک بھی آ گئے تو ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے، آگے بھی ہماری باتوں کو مان لیں گے، ہم بھی ان کو یہی 3 سال سے بات جو ہے نا سمجھا رہے ہیں۔ 3 مہینے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی بتایا ہے۔ 3 سال 3 مہینے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں، آپ تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں میری جان، آپ بے پہندے کے لوٹے ہیں، کسی طرف ہے ہی نہیں، نہ ذہن نہ دماغ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں بھی تو یہی بتا رہا ہوں، آپ ہی کو بتا رہا ہوں۔ فیصل صاحب کمپلیٹ کیجئے گا پلیز۔ کل بھی ان کو میں نے سمجھایا تھا غصہ مت کیا کریں، میرے سے شروع کریں، میرے سے شروع کیا کریں تاکہ آپ کا کچھ دماغ چل جائے یار۔ وہ نہیں کہا پاگل بنے کا، نہیں کہا، ویسے ٹھیک پازیٹیو وے میں کہا ہے۔ چلے ہاں جی ہاں جی، کمپلیٹ کرنے، وہ میرے سے شروع کرتے ہیں تو بندہ بات تو پھر جب وہ لٹکے لیتے ہیں تو انہیں لٹکانا تو پڑتا ہے نا۔ فیصل صاحب، اچھا حکومت کے پاس دیکھیں، اپوزیشن کے پاس جو ہے نا
وقت ختم نہیں ہو گیا، جو ہے نا فہم ختم ہو گیا ہے، خدا کا جو ہے نا خوف ہے وہ ختم ہو گیا، عوام کی جو اوقات ہے نا وہ اپوزیشن کی نظر میں ختم ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں کون لوگ ہیں اس وقت، غریب آدمی جو ہے اس کی کیا حالت ہو، غریب کیا مڈل کلاس آدمی کی اور اپر مڈل کلاس آدمی کی اس وقت کیا حالت ہو گئی حکومت کی پالیسی سے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آڈیو آئی ہے اس پہ سخت گیر موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اپوزیشن ہے اس ملک کی، سارے ایشو ختم ہو گئے اس ملک کے، مہنگائی کا ایشو ختم ہو گیا، غربت کا ختم ہو گیا، ڈالر پیسہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس ملک کا ایشو اس وقت کیا ہے؟ جو ثاقب نثار صاحب کی آئی اس پہ یہ تحریک چلائیں گے۔ یہ ہے اس ملک کی اپوزیشن، یہ ہے اس ملک کی اپوزیشن کا چہرہ۔ کیوں چلائیں گے؟ اس سے نواز شریف صاحب کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے، یہ شخصیت کی سیاست کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ اپوزیشن ہوتی نا، یہ استعفیٰ دے دیتے نا شروع میں، یہ حکومت 6 مہینے میں نمٹ جاتی، ان کو نمٹانا ہی نہیں تھا۔ وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا نوٹیفیکیشن کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے کسی خوش فہمی کا شکار ہو گئی، اس اپوزیشن کا روز اول سے ہی اس نوٹیفیکیشن سے جو متعلقین ہیں ان کی سرپرستی کی جدوجہد تھی ان کی، اور باقی اپنے خاندان والوں کو بچانے کی جدوجہد۔ دیکھ کیا بولے، آرڈیو پہ جو ہے سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، یہ اپوزیشن ہے اس ملک کی۔ الیاس صاحب دیکھیے حد ہے ویسے اس وقت بس حکومت پہ نہیں بات کرنی، باقی سب کرنی ہے، یہ ہیں ہمارے تجزیہ کار۔ اب اپوزیشن کے پاس اس وقت کہیں گے جی کیا جس کی وجہ سے کوئی مہنگائی اور تنگی آئی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اپوزیشن نے کیا کیا اتنی مہنگائی؟ اپوزیشن کا سوال ہے تو اپوزیشن کی بات کریں گے نا بھائی، پھر غصہ نہیں ختم ہو رہا آپ کا؟ آپس میں لڑائی ہو گئی جی، میں تو مزہ لے رہا ہوں، آپ اپنا پوائنٹ میرا تو غصہ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس ارے نہیں ایسی الیاس بھائی آپ برا نہیں مانے۔ بھائی مجھے تو پتا ہے آپ کی کیپیسٹی کا، ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے مجھے تو آپ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا علم ہے، آپ کے پاس ایک لفظ ہے، لفظ ہی بدل لو یار۔ الیاس صاحب چلیں یہ کوئی پڑھاتے ہیں آپ کو؟ کون سا لفظ؟ اپوزیشن یہ بہت کون سا لفظ ہے؟ بڑی آپ کو پڑھاتے ہیں ابھی، چلے میں اگلے سیگمنٹ میں پڑھاتا جا رہی ہوں کیونکہ نیکسٹ پارٹ کے لیے بالکل ٹائم نہیں بچا۔ بریک لیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو الیاس صاحب کا کامنٹ اس سوال پر بھی لے لوں گی۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا ملک میں اخلاقیات کا فقدان ذمہ دار کون؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں کامیاب نوجوان کنونشن سے خطاب کیا، نوجوانوں کے لیے 4 بڑے منصوبوں کا اعلان کیا، ایک بار پھر سابق حکمرانوں کو تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور بتایا کہ کرپشن اور اخلاقیات نہ ہونے کی وجہ سے ملک تباہ ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی حکومت اب ملک کو فلاحی ریاست بنا کر پاکستانیوں کو دنیا کا رول ماڈل بنائے گی۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے، الیاس صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، ملک میں کرپشن میں اضافہ، آپ کے خیال میں یہ جو اخلاقیات کی کمی ہے اس کا ذمہ دار کیا صرف سابق حکمران ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا تو سارا ذمہ دار سابق حکمرانوں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، بس یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کی اصلاح کس طرح ہوگی۔ اس لیے گورنمنٹ کا جو ایجنڈا تھا منشور تھا کہ جی بہتری لائی جائے گی، لیکن یہاں حالات دیکھ لیں، خود ہی گورنمنٹ جج کر لے کہ دیکھ لے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے۔ ہر جگہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اگر کوئی کام کروانا ہوتا تھا پہلے جیسے کوئی کام ہو جاتا تھا، اب جو صورتحال ہے بدلی ہے، لیکن اب کرپشن ہوتی ہے، کسی کا کام نہیں ہوتا۔ ہم کسی بندے سے پوچھ لیں وہ کہیں گے جی بالکل کرپشن بڑھ گئی ہے پہلے کی بنسبت۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اخلاقی جو قدریں گر گئیں، اس سے انڈیکس بھی ہمارا بڑھ گیا ہے جو کرپشن کے حوالے سے۔ تو یہ جو تمام جو صورتحالیں دیکھیں گے، اس کے لیے گورنمنٹ کو جو چاہیے کہ پروجیکٹ ایسے لے کے آتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تو بڑا اعلان کرتے ہیں لیکن آگے سے امپلیمنٹ تو کروائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی کتنے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں، ٹائیگر فورس ہے وہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں۔ اب اسی طرح کئی پروجیکٹس غائب ہوئی ہو گئے۔ چل صحیح ہے، ایاز خان صاحب۔ ذمہ داری تو تھوڑی تھوڑی تو سب کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو آج کی حکومت ہے، کیونکہ ایک حد تک چیزیں جاتی تھیں۔ 80s میں ہم نے دیکھا کوئی بہت زیادہ چیزیں آگے گئیں، اس کے بعد پھر اعتدال آ گیا اور سمجھ آ گئی کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، انہوں نے پھر وہاں پہ واپس یہ وہاں پہ لے گئے ہیں چیزوں پہ۔ عامر صاحب۔ عدالتیں ہوں، نیب ہو، ہر چیز تنزلی کا شکار ہے، ہم نیچے سے ٹاپ پہ ہیں، کرپشن میں بھی ہم آگے نکلے جا رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے IMF باندھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیزیں آ رہی ہیں، وہ اچھے دن آئیں گے، عطاءاللہ اسخیلوی کا کہہ کے بھاگ لیا۔ تو یہ جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال اور پوزیشن ہماری ذرا خراب رہے گی، تو یہ بتا دیں 5 سال میں آپ نے اچھا کیا کیا؟ کیونکہ 3.25 تو گزر گئے اور 2 سال کی اگلی سنا رہے ہیں کہانی۔ صحیح ہے، فیصل صاحب۔ بنیادی طور پہ تو عوام کا ہی مسئلہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ عوام ہے، اور ان میں اخلاقیات کا بھی فقدان ہے اور بےعز بھی ہیں، ورنہ کوئی اگر زندہ معاشرے ہوتے نا تو اتنے ظالم حکمران جو ہے نا ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتے تھے۔
چاہے موجودہ حکومت ہو، سابقہ حکمران ہو، ساری ایک ظالم حکمرانی تھے نا، تو ہم سب جو ہے نا بیس ہو چکے ہیں، اسی لیے ہی ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔